नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ आर्मी हाउस जनरल फैज हमीद की बरियत, 5 बड़ी गिरफ्तारियों, 9 मई के वाकयात कलअदम होने और इमरान खान साहब से जुड़ी 4 ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको जनरल फैज हमीद की बरियत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज ने नशर किया है। इसी खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि जनरल फैज हमीद इस वक्त फौज की हिरासत में है। उसके बाद इसी खबर में जराए का हवाला देकर यह कहा गया कि जनरल फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा नुक्ता बहुत दिलचस्प है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि बाखबर जराए का कहना है, यानी फौजी जराए का यह कहना है कि हुकाम की तहकीकात में दोनों के दरमियान राब्तों की तस्दीक तो हुई है, लेकिन यह तयन नहीं किया जा सका, इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि इन राब्तों की नोयत क्या थी। क्या ये महज समाजी राब्ते हैं या फिर इसके कुछ सियासी या मुजरिमाना पहलू भी थे। लेकिन उसके बाद इसी खबर के तीसरे नुक्ते में जनरल फैज हमीद की बरियत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज दी गई। इसी वजह से इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा एक ट्रेंड भी इस वक्त ट्विटर पर चल रहा है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि कुछ सियासतदानों और नून लीग के वुज़रा ने यह बयानात दिए कि जनरल फैज हमीद 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे। इन वुज़रा ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि जनरल फैज हमीद इमरान खान साहब के साथ मुसलसल राब्ते में थे। जनरल फैज हमीद 9 मई के वाकयात में बराह रास्त PTI को और इमरान खान साहब को कुछ हदायत दे रहे थे और जनरल फैज हमीद ने ही उन मकामात की निशानदेही की जहां पर 9 मई के दिन कुछ तोड़ फोड़ के वाकयात सामने आए। अब इस पूरी सूरत हाल में जियो न्यूज की इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि हुकूमती ओहदेदारों और इन वुज़रा के इल्जामात के बरक्स जराए यानी फौजी जराए ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि जनरल फैज हमीद 9 मई के वाकयात में किसी भी तरह मुलव्विस थे। यानी अब फौजी जराए ने भी इस कठपुतली हुकूमत के जो हुकूमती वुज़रा हैं जिन्होंने जनरल फैज हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बयानिया बनाया कि जनरल फैज हमीद ने 9 मई के वाकयात में कोई सहूलतकारी की, तो अब फौजी जराए ने भी इन इल्जामात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है और यूं कम अज कम 9 मई के वाकयात से जुड़े जो केसेस हैं इनमें जनरल फैज हमीद की अमली तौर पर बरियत साबित हो गई है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इस ब्रेकिंग न्यूज से भी आपको आगाह करते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि नून लीग के कुछ आला ओहदेदारों ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक भी ये इल्जाम आयद किया कि वो भी 9 मई के वाकयात के सहूलतकार थे। इसी खबर में कहा गया कि नून लीग की इस हुकूमत ने यानी इस जाली और कठपुतली हुकूमत ने यह दावा भी किया कि जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी 9 मई के वाकयात के हवाले से कुछ नाम नहाज सबूत आ गए हैं। लेकिन अब इस खबर में फौजी जराए का हवाला देकर यह कहा गया कि जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी 9 मई के वाकयात के हवाले से किसी भी किस्म की सहूलतकारी के कोई शवाहिद नहीं। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा और आखिरी नुक्ता बहुत अहम है। इस खबर के दूसरे और आखिरी नुक्ते में यह कहा गया कि इस वक्त हुकाम यानी तासुर यह दिया गया कि फौजी हुकाम जस्टिस साकिब निसार को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं रखते। यानी साकिब निसार भी 9 मई के वाकयात के हवाले से इस कठपुतली हुकूमत ने जो जाली बयानिया बनाया, इस बयानिया से अमली तौर पर बरी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सीनियर और मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने 2 बड़े इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात भी आपके सामने रखते हैं। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में हामिद मीर साहब ने एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दिया और इसी इंकशाफ में उन्होंने
پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے باہر آنا ہے تو ان کو نواز شریف بننا پڑے گا۔ حامد میر صاحب نے کہا عمران خان صاحب اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر کے جیل سے باہر آ جائیں یا پھر اپنی مقبولیت قائم رکھیں، یہی پاکستان کی سیاست کا اصل بحران ہے۔ یعنی حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر آج عمران خان صاحب ڈیل کر لیں نواز شریف کی طرح، جیسے نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی بھیک مانگی تھی اور بیرون ملک فرار ہو گئے تھے، تو عمران خان صاحب اگر آج ڈیل کر لیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اس کے بعد میر صاحب نے دوسرا اہم انکشاف بھی کیا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ایک اطلاع ہے، اور میر صاحب نے کہا کہ یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب سے 3 مرتبہ رابطہ کیا گیا، یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے 3 مرتبہ رابطہ کیا، اور حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے اور کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پہ 5 مزید بڑی گرفتاریوں کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جناب فیض حمید کی گرفتاری کے بعد، سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی گرفتاری کے بعد اور کچھ رہائیوں کے بعد اب 5 بڑی گرفتاریوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ کو اس خبر کے 2 نکات بتاتے ہیں اور پھر 2 اہم ترین زمینی حقائق بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ جو بریکنگ نیوز ایک بڑے چینل پر نشر کی گئی ہے، اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کے لاپتہ ہونے کے بعد، جن کی گمشدگی کے متعلق کئی دن تک کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی تھی، تو ان کو لاپتہ کرنے کے بعد اب 6 مزید گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ اسی خبر میں اب یہ بھی بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل کے جن ملازمین کو اب گرفتار کیا گیا ہے، ان میں حیران کن طور پر 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد ان 3 خواتین کے متعلق 2 بڑے دلچسپ انکشافات کیے گئے۔ ایک ایسی صورتحال میں جب ایک بہت بڑا موضوع خیز دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر 3 مختلف موبائل سمز فراہم کی گئیں، اور ان تینوں مختلف موبائل سمز میں واٹس ایپ کی جو ایک ایپ ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا، اور پھر یہ بھی نام نہاد الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب ان موبائل واٹس ایپ کے ذریعے یورپی ممالک سے رابطے میں تھے، اور یہ کہا گیا کہ یہ تینوں نمبر جو ہیں یہ یورپی ممالک کے تھے۔ لیکن اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اڈیالہ جیل میں تو ہر وقت موبائل جیمر لگے ہوتے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں کوئی واٹس ایپ یا موبائل کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ لیکن اب جن ملازمین کو گرفتار کیا گیا، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، ان کے متعلق کچھ دلچسپ قسم کے دعوے کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک خاتون ایسی ہیں جو کہ جیل میں جھاڑو وغیرہ لگاتی ہیں، یہ خاتون سویپر ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد 2 جو لیڈی وارڈنز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے متعلق ایک عجیب و غریب اور بڑا مضحکہ خیز قسم کا دعویٰ کیا گیا، اور اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے بھی اس وقت پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ اڈیالہ جیل میں سی سی ٹی وی کیمروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، تو یہ جب ایک جال سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی موجود ہے، جب وہاں آئی ایس آئی کے جاسوس بھی موجود ہیں، آئی ایس آئی نے پوری اڈیالہ جیل کا کنٹرول بھی سنبھال رکھا ہے، تو پھر کوئی کس طریقے سے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے بعد اسی خبر میں ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اس دعوے میں کہا گیا کہ یہ جو خواتین کا عملہ ہے جسے گرفتار کیا گیا، یہ اصل میں جیل کے اندر بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا۔ اسی عملے نے بشرا بی بی صاحبہ کے کچھ پیغامات اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب تک پہنچائے، پھر عمران خان صاحب نے بھی کچھ پیغامات انہی خواتین کے ذریعے بشرا بی بی صاحبہ تک پہنچائے۔ اس کے بعد ایک موبائل فون کے متعلق بھی ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ اسی
خبر میں کیا گیا۔ اس خبر میں کہا گیا کہ جن ملازمین کو حراست میں لیا گیا ان کے موبائل فون بھی قبضے میں لیے گئے ہیں، ان کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور ان موبائلز کا جو ڈیٹا ہے اور جو ریکارڈ ہے اس سے کچھ اہم انکشافات ہو سکتے ہیں۔ اگین جب اڈیالہ جیل میں موبائل جیمرز لگے ہوئے ہیں تو اڈیالہ جیل میں یہ موبائل فون استعمال بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ جو نام نہاد پیغام رسانی ہے جو کہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان پیغام رسانی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس سے مضحکہ خیز الزام کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب پر جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کی جب اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی ویسے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو ایسی کیا ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کسی جیل کی خاتون اہلکار کے ذریعے بشریٰ بی بی صاحبہ کو یعنی اپنی اہلیہ کو کوئی خفیہ پیغام بھیجیں اور بشریٰ بی بی صاحبہ بھی کوئی خفیہ پیغام کسی خاتون اہلکار کے ذریعے بھیجیں؟ تو یہ ایک اور جعلی بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ عمران خان صاحب کی ایک ایسی سہولت کاری ہو رہی تھی جس طرح کہ عمران خان صاحب ملک کے اندر کوئی متوازی نظام چلا رہے ہوں۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جسے پاکستانی نیوز چینل نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو اس خبر کے دو نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی ایک اور برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹ کے ساتھ گفتگو یعنی ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو بڑے انکشافات کیے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نے ایک اور برطانوی ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ برطانوی وزیراعظم ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیں کہ جس وقت وہ اپنی پارٹی کی الیکشن مہم چلا رہے تھے اسی دن اور اسی رات کو ان کے رہنماؤں کو اغوا کیا جائے، ان کے رہنماؤں کی خواتین کو ہراساں کیا جائے، ان کے رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ اغوا کر لے، تو وہ کیا تصور کریں گے؟ کیونکہ پاکستان میں الیکشن کی رات تک بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور ان کے رہنماؤں کی خواتین کو ہراساں اور اغوا کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ برطانوی وزیراعظم نے عوام کی مرضی سے اقتدار سنبھالا، لیکن اگر پاکستان میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کی کامیابی کو چوری کیا گیا اسی طرح اگر برطانوی وزیراعظم کے ووٹ چوری کر لیے جاتے، ان کی کامیابی کو چوری کر لیا جاتا تو ان کو کیسا محسوس ہوتا۔ اس لیے برطانوی وزیراعظم سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس معاملے پر شعور بیدار کریں۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور 9 مئی کے واقعات اور 9 مئی کے مقدمات کالعدم ہونے کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی ہے اور ایک بڑا عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے، اس فیصلے کا مرکزی نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف 9 مئی کے واقعات کی جو سماعت ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔ اب راولپنڈی پولیس نے عدالت میں بشریٰ بی بی صاحبہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا اور اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کو 9 مئی کے واقعات سے جڑے جو 12 مقدمات ہیں ان میں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے متعلق جو کے پی کی لوور کورٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا، تو یہ جو تمام عدالتیں ہیں جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ یا دباؤ میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود 9 مئی کے واقعات کے متعلق شواہد اتنے ناقص اور اتنے کمزور ہیں کہ ہر عدالت سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اب 1 سال کے بعد تھوڑا سا انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو مقدمات ہیں اب یہ کالعدم ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے، اس بریکنگ نیوز کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہونے کے متعلق ایک بڑی تشویشناک نوعیت کی خبر آئی اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں یہ خفیہ اطلاع ملی ہے کہ عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کا ایک پلان بنا لیا گیا ہے
اور علیمہ خان صاحبہ کا یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا. لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. ذاتی معالجین سے علاج کروانا عمران خان صاحب کا حق ہے، لیکن ٹرائل کورٹ کے بار بار احکامات کے باوجود جیل انتظامیہ ذاتی معالجین کو عمران خان صاحب کا چیک اپ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. دوسری جانب خواجہ آصف اور دو کٹ پتلی وزیر جو کہ جناب باجوہ کی جانب سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی بار بار گواہیاں دے رہے تھے، جنہوں نے یہ بتایا کہ جناب باجوہ کے سسر نے بھی جو کہ ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں انہوں نے بھی خواجہ آصف سے ملاقات کی عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی ڈیل کی. تو اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ نے خواجہ آصف اور ان دو وزراء کو شٹ اپ کال دے دی ہے، کیونکہ اس سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ جناب باجوہ کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے اور جناب باجوہ کے سسر کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے. لیکن بہرحال اب ان تینوں وزراء کی زبان بندی کر دی گئی ہے اور ٹویٹر پر تو یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ اصل میں ان کی زبان بندی کر کے ان کو استارتاً نظر بند کر دیا گیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.